ہے قادری میرے والد ہے غوث الورا کے غلام، میرے والد ہے غوث الورا کے غلام، میرے بھائی بہن میری ماں قادری، میرا دل قادری میری جان قادری۔ اور اس شعر کو سنیے، حکم سے ان کے شمس و قمر چلتے ہیں، حکم سے ان کے شمس و قمر چلتے ہیں، حکم سے ان کے شمس و قمر چلتے ہیں، یہ زمین قادری آسمان قادری، یہ زمین قادری آسمان قادری، میرا دل قادری میری جان قادری، میرا دل قادری میری جان قادری، قادری ہی مجدد ہے میرا رضا، قادری ہی مجدد ہے میرا رضا، قادری ہی مجدد ہے میرا رضا، کر دیا جس نے سارا جہاں قادری، کر دیا جس نے سارا جہاں قادری، میرا دل قادری میری جان قادری، جن کی صورت ہے غوث الورا کی طرح، جن کی صورت ہے غوث الورا کی طرح، وہ بریلی کا پیر مغا کی قادری، وہ بریلی کا پیر مغا قادری، میرا دل قادری میری جان قادری، جن کی صورت ہے غوث الورا کی طرح، جن کی صورت ہے غوث الورا کی طرح، وہ بریلی کا پیر مغا قادری، میرا دل قادری میری جان قادری، میرا دل قادری میری جان قادری۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، کوششیں تو بہت کی گئی ہے مگر، کوششیں تو بہت کی گئی ہے مگر، نہ مٹائے شباہت میاں قادری، میرا دل قادری میری جان قادری، میرا دل قادری میری جان قادری۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک کی دنیا میں، واٹس ایپ کے دنیا میں، انسٹاگرام کی دنیا میں، ہر آدمی اپنا اسٹیٹس قوم مسلم کا بچہ لگا رہا ہے، کیا؟ آئی لو محمد۔ یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ صرف بھارت کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ آج اسٹیٹس پر آئی لو محمد آئی لو محمد لگا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی مسلمان اپنے نبی سے اس طرح پیار اور محبت کرتے ہیں کہ یہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دنیا اسی پر لگا ہوا ہے کہ ہم آئی لو محمد کہنے نہیں دیں گے، نبی سے پیار کا اظہار کرنے نہیں دیں گے، لیکن قوم کا بچہ آج سامنے ہے اور یہی کہتا ہے کہ ہم مریں گے یا جئیں گے اپنے نبی کی محبت میں رہیں گے۔ نبی کی محبت میں بچہ قربان ہو رہا ہے۔ اے میرے دوستو، آج پوری دنیا لگا ہے اسی کو مٹانے کے لیے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے یہ قوم مسلم بغیر
बगैर खाना पीना का तो जी सकता है, लेकिन नबी से मोहब्बत किए बगैर जी नहीं सकता है, नबी से प्यार किए बगैर जी नहीं सकता है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, कौम मुस्लिम में नमाज फर्ज है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आज अभी कोई चाहे कि हम कल की फजर की नमाज पढ़ के सोएंगे रात में, क्या उसकी नमाज होगी? कोई कहेगा हम अभी कल की जोहर का फर्ज पढ़ के सोएंगे, क्या उनकी नमाज मुकम्मल होगी? नहीं होगी, इसलिए कि अभी उस पर नमाज फजर फर्ज नहीं हुआ है, जोहर की नमाज फर्ज नहीं हुई है। इसलिए क्यों नहीं हुई है? वो वक्त नहीं आया है। यानी नमाज फर्ज है अपने वक्त पर, नमाज फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्त पर। कोई फजर की नमाज अभी पढ़ना चाहे उसकी नमाज नहीं होगी, जोहर की नमाज अभी पढ़ना चाहे इस रात के अंधेरे में उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जोहर का टाइम नहीं आया है, फजर का टाइम नहीं आया है, असर का टाइम नहीं आया है, मगरिब का टाइम नहीं आया है। अगर कोई पहले पढ़ना चाहे, नमाज तो सब पर फर्ज है, हद्दे बुलूगियत से लेकर के मौत की आखिरी सांस तक हर मोमिन मोमिन औरत मर्द पर नमाज फर्ज है, लेकिन उसका वक्त होना जरूरी है, वक्त होना शर्त है। अगर रात में कोई कहे कि हम फजर की नमाज पढ़ के सोएंगे, उसकी नमाज नहीं होगी। रात के अंधेरे में कोई कहे हम जोहर की नमाज पढ़ के सोएंगे, उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज तो फर्ज है, लेकिन वक्त के साथ है, अभी वक्त नहीं आया है, इसलिए आप पर फजर की फर्ज नहीं है, जोहर की फर्ज नहीं है, असर की फर्ज नहीं है, मगरिब की फर्ज नहीं है, इशा की फर्ज नहीं है। पता क्या चला कि वक्त को दाखिल होने के बाद नमाज का मसला लागू होता है, नमाज फर्ज होता है। रमजान का महीना अभी नहीं चल रहा है, अगर कोई कह दे हम कायम नगर वाले हैं, कल जो है रोजा रखेंगे, क्या उसका रमजान का रोजा होगा? नहीं होगा, इसलिए कि रमजान का महीना नहीं है। रमजान का रोजा होने के लिए रमजान का महीना होना शर्त है। जब रोजा फर्ज होता है तो रमजान का महीना होना शर्त है। रमजान के आगे पीछे आप रोजा रखेंगे, रोजा तो होगा, लेकिन रमजान का रोजा नहीं होगा, फर्ज अदा नहीं होगा, वो नवाफिल में चला जाएगा, वो नफल में रोजा जाएगा। अभी आप पर ज़कात का मसला लागू होता है, माल आने के बाद ज़कात फर्ज होता है। अगर आप कहेंगे कि मसला ज़कात का लागू होता है, हाँ, एक साल दौलत आने के बाद, गुजरने के बाद अगर कोई कहे कि हम बीच में ज़कात निकालेंगे, उसका ज़कात मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अभी साल नहीं गुजरा है, इसलिए नहीं होगा कि अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब हुआ? रमजान में रोजा, रमजान का रोजा रखने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए रमजान का आना जरूरी है। हज ज़कात देने के लिए साल का गुजरना जरूरी है। अभी कोई जाके कहेगा हम हज करेंगे, वो हज करने जाएगा, तवाफ भी करेगा, मकाम मिना में भी जाएगा, मकाम अरफात में भी जाएगा, मकाम इब्राहिम में भी जाएगा, सफा व मरवा का सई करेगा, खाने काबा का तवाफ करेगा, लेकिन उसका हज नहीं होगा, इसलिए कि अभी जिलहिज्जा का महीना नहीं आया है। हज होने के लिए जिलहिज्जा का महीना शर्त है, वो दिन मुकर्रर है। जब तक वो दिन नहीं आएगा, हज का फर्ज अदा नहीं होगा, हज मुकम्मल नहीं होगा। अभी जाके कोई तवाफ करेगा, उसका उम्रा तो हो जाएगा, लेकिन हज नहीं होगा। क्या पता चला? नमाज अदा होने के लिए वक्त का दाखिल होना जरूरी है, ज़कात अदा होने के लिए साल का गुजरना जरूरी है, और रोजा फर्ज होने के लिए रमजान का होना जरूरी है, हज मुकम्मल होने के लिए उसका टाइम आना जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्तों, चाहे इबादत का मामला आता है, वहां टाइम का आना जरूरी है, लेकिन रसूल से मोहब्बत हर वक्त फर्ज है, नबी से मोहब्बत हर वक्त फर्ज है, हर घड़ी पर फर्ज है, हर वक्त फर्ज है, हर टाइम फर्ज
ہے, جہاں ہے وہیں پر نبی کی محبت فرض ہے. جس حال میں ہے اسی حال میں نبی کی محبت فرض ہے. بندہ چل رہا ہے, نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بندہ کھا رہا ہے, نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بندہ سو رہا ہے, نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بندہ چل رہا ہے, نبی سے محبت شرط ہے. بندہ کام و کاج میں لگا ہے, نبی سے محبت کرنا فرض ہے. کیا پتا چلا نماز فرض ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے, روزہ فرض ہونے کے لیے رمضان کا آنا ضروری ہے, زکوٰۃ مکمل ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے, حج مکمل ہونے کے لیے ٹائم کا ہونا ضروری ہے. لیکن نبی سے محبت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کوئی سمے نہیں ہے. ہر وقت امتی پر نبی کی محبت فرض ہے. جہاں ہے وہیں پر نبی سے محبت کرے. جہاں ہے جس حال میں ہے اسی حال میں نبی سے محبت کرنا فرض ہے. ہم بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, آپ بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. قوم کا بچہ بچہ نبی سے پیار کرتے ہیں اور مچل کے یہی کہتے ہیں I love محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے دوستو, اب اس معاملے کو یہیں پہ ذرا روکیے, میں آگے اور دو بات بتاتا ہوں. محبت فرض ہے نبی سے کرنا, جس حال میں ہے اسی حال میں محبت کیجئے. اگر کوئی کہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کل سے کریں گے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب تک نبی سے محبت نہیں کریں گے سچے دل سے تب تک ایمان مکمل نہیں ہونے والا ہے. ایمان کو مکمل کرنا ہے تو نبی سے محبت فرض ہے, اس کو ادا کرنا ہوگا. اے میرے دوستو, اب میں آگے بتاتا ہوں. محبت ہوتی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر. ایک چیز تو یہ کہ قریب ہونے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ حسن کے بنا پر محبت ہوتی ہے, خوبصورتی کے بنا پر محبت ہوتی ہے. اب میں یہاں پر ایک بات اور بتاتا ہوں. قریب ہونے کے لیے محبت کے لیے قریب ہونا شرط ہے, تو اے محبت کے لیے قریب ہونا شرط ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تھوڑا سا آواز کم کر دیجئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, قریب ہے میرے باپ, ہم ان سے محبت کریں گے. نبی نے فرمایا نہیں, ان سے کم محبت کرو, مجھ سے زیادہ محبت کرو. میں نے سوال کیا میرے آقا, قریب ہے میرے رشتہ دار, ہم ان سے محبت کریں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں, ماں سے قریب رشتہ دار سے کم محبت کرو, مجھ سے زیادہ محبت کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ, قریب ہے میری ماں, ہم ان سے کیسی محبت کریں؟ نبی نے فرمایا ان سے کم کرو, مجھ سے زیادہ کرو. پتا کیا چلا, قریب ہے میرے باپ, محبت کم کرنی ہے. قریب ہے میری ماں, محبت کم کرنی ہے. قریب ہے میرے بھائی, محبت کم کرنی ہے. قریب ہے میرے رشتہ دار, محبت کم کرنی ہے. نبی نے فرمایا ان سب سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کر لو گے تب تک تم کامیابی کے منزل پر نہیں پہنچو گے. پتا کیا چلا, ماں سے کم محبت کرنی ہے, باپ سے کم محبت کرنی ہے, بھائیوں سے کم محبت کرنی ہے, رشتہ داروں سے کم محبت کرنی ہے. سب سے زیادہ محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول سے ہوگی, محمد الرسول اللہ سے ہوگی. پتا چل گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, ہم اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں, مجھے حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. ہم اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم اپنے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں, اللہ اس سے ثواب دیتا ہے. نبی نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جب تک تم ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لو گے تب تک تم کامل مسلمان نہیں بنو گے. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں, آپ بھی نبی سے پیار کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی نبی سے پیار کرتے ہیں, قوم کے بچے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. میرا دل کا دنیا روکنا چاہا کہ نبی سے محبت کرنے نہیں دوں گا, کہاں روکو گے؟ میرا دل کہے گا یا رسول, میرا دل کہے گا آئی لو محمد, میری جان کہے گی آئی لو محمد, اور قائم نگر کا بچہ کہے گا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ لوگ بھی محبت کیجئے تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کیجئے۔ اب رہی بات کہ جو قریب ہے اس سے محبت ہوگی، اب قرآن کہتا ہے اے لوگو تم جاننا چاہتے ہو قریب کون ہے، قریب کون ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قریب کون ہے؟ قرآن رہبری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب تمہارا مصطفیٰ ہے، تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب تمہارا نبی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ ماں سے کہ باپ سے؟ یہ لوگ قریب ہیں، گھر والے قریب ہیں، رشتہ دار قریب ہیں۔ نبی نے فرمایا مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگو تمہارا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جان کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے اندر جان ہے، آپ کی جان آپ سے کتنی قریب ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ اب سمجھ گئے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اولاد سے بعد میں، رشتہ دار سے بعد میں، خاندان سے بعد میں، ماں سے بعد میں، باپ سے بعد میں، بھائیوں سے بعد میں، سب سے زیادہ اس دل میں محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اپنے نبی سے محبت کیجئے، اپنے پیغمبر سے محبت کیجئے، اپنے رسول سے محبت کیجئے۔ اب آگے آئیے، میں نے ایک جملہ اور کہا تھا، محبت ہوتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، محبت ہوتی ہے حسن کی بنیاد پر، پیار ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر۔ تو آئیے ذرا دیکھیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ پوری دنیا سے سوال کیجئے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ میرے نبی کتنے خوبصورت ہے، اس لیے کہ آپ نے زمین کو دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا ہے، آسمان کے اوپر دیکھا ہے، آسمان کے نیچے دیکھا ہے، زمین کے اوپر دیکھا ہے، کھیت کو دیکھا ہے، کھریان کو دیکھا ہے، باغیچہ کو دیکھا ہے، بازار کو دیکھا ہے، دیہات کو دیکھا ہے، گاؤں کو دیکھا ہے، شہر کو دیکھا ہے، دنیا کا کونا کونا تم نے دیکھا ہے، بتاؤ میرے نبی کتنے خوبصورت ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں وہ جبرائیل جو دنیا کا کونا کونا چھان مارے ہیں، پوری دنیا گھومے ہیں، آسمان کا سفر کیے ہیں، زمین کا سفر کیے ہیں، پوری دنیا کا کونا کونا چھان ڈالے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ سے زیادہ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے ہوگی۔ اب حسن کی بات آ گئی نا، ایک بات میں بتاتا ہوں، مزاج خوش ہو جائے گا آپ کا۔ اللہ نے جب حسن کو بنایا اس کا 100 حصہ کیا، اللہ نے جب خوبصورتی کو بنایا، حسن کو بنایا تو اس کا 100 حصہ کیا اور ایک حصہ کو ایک طرف رکھا اور 99 حصہ کو ایک طرف رکھا۔ ذرا غور کیجئے، ایک حصہ ایک طرف، 99 حصہ ایک طرف، جو حصہ ایک حصہ نکال کر ایک طرف رکھا، پھر اس کا 2 ٹکڑا کیا۔ آدھا حصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا حصہ سے پوری انسانیت کو بنایا۔ تو آپ ذرا دیکھیے، آدھا حصہ کا کمال ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، حاجی صاحب کتنے خوبصورت ہیں، ہم کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے گھر کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے سماج کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، دنیا پر نظر ڈالیے کتنے خوبصورت انسان دکھائی دیتا ہے، یہ آدھا حصہ کا کمال ہے۔
اور آدھا حصہ نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ جب آدھا حصہ پوری انسانیت کو دیا تو ان کا یہ کمال ہے، کبھی کبھی دل کہتا ہے فلاں آدمی کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے، ان کے چہرے سے نور چمکتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، 14 میچ کے چاند کے طرح چمکتا ہے، دل یہ کہتا ہے۔ لیکن جس کو آدھا اکیلے دے دیا گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کو جو ہے آدھا حصہ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حصہ دیا گیا خوبصورتی کا، تو مصر کی عورتوں نے مدہوش ہو گئی یوسف کو دیکھ کر۔ زلیخا کو جو تانا مار رہی تھی کہ تم کیسے ہو، کیسی ہو کہ اپنے نوکر پر فدا ہو گئی، تو زلیخا نے کیا کیا کہ اچھا تم بھی آؤ میرے یوسف کو دیکھو، پھر تم کہنا کہ یوسف کیا چیز ہے۔ عورتوں کو جمع کیا۔ اب قرآن کا ترجمہ سنیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے چہرے پر جو ہے پردہ ڈال دیا، اور تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک انگلی، ایک لیمبو اور ایک چاقو دیا گیا، اور زلیخا کہنے لگی میں یوسف کو بلا رہی ہوں، وہ جب آئیں گے اور چہرے سے نقاب ہٹائیں گے میں اشارہ کروں گی، تم لیمبو کاٹ ڈالنا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیے۔ زلیخا نے عورتوں کے طرف اشارہ کی کہ تم لوگ اپنا لیمبو کاٹو، اتنا کہنا تھا، وہ عورت مدہوش ہو گئی اور ہوش جاتا رہا، اور لیمبو کے بدلے سب نے اپنی اپنی انگلی کاٹ ڈالی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ لیمبو کٹا ہے کہ انگلی کٹی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، آدھا حسن کو دیکھا ہے، آدھا حسن کو جس نے دیکھا ہے وہ اپنی انگلی کاٹ ڈالی ہے، لیکن جب 99 حصہ میرے مصطفیٰ کو دیا ہے، اللہ نے 99 حصہ حسن کا میرے مصطفیٰ کو دیا ہے، تو جو میرے مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے ہوش و آواز میں۔ بدر میں صحابی کٹ رہے، بدر کے میدان میں صحابی رسول جان دے رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جنگ حنین میں، یعنی تمام جنگوں میں صحابہ اپنی جان دے رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہاں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا ہے تو انگلی لیمبو کے بدلے میں انگلی کاٹ رہی ہے مدہوشی میں، اور میرے مصطفیٰ کو جس نے دیکھا وہ ہوش و حواس میں کٹ رہے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑتا، احساس نہیں ہوتا۔ اے میرے دوستو، یہاں پر انگلی کٹی ہے، مصر میں انگلی کٹی ہے، لیکن مدہوشی میں کٹی ہے، بے ہوشی میں کٹی ہے، تو بے ہوشی میں جان دینا، بے ہوشی میں انگلی کاٹنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے کہ ہوش موجود ہو اور اپنے نبی پر جان دے رہے ہو، یہ کمال کی بات ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ہوش و حواس میں ہے، نبی کی محبت میں اپنی گردن کٹا رہے ہیں، نبی کی محبت میں اپنے سینے پہ تیر کی بارش، تیر کو کھا رہے ہیں، بھالے کی وار کو کھا رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، اور نبی کی محبت میں پورے کے پورے کٹ جا رہے ہیں۔ یہ سچی محبت ہے ان لوگوں کی۔ تو یہاں پر اور ایک بات سنیے، جس نے یوسف کو دیکھا وہ مدہوش ہو گئے، اور جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا وہ ہوش میں آ گئے۔ عرب والے پہلے مدہوش تھے، پہلے بے ہوشی میں تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو ہوش آ گئے۔ یہی عرب والے پہلے پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا اور اسی کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، پتھر کے سامنے کھڑا تھا، اسی کو اپنا معبود سمجھا تھا، ندی کے سامنے کھڑا تھا، اسی کو اپنا خدا سمجھا تھا،
بچوں کو زندہ زمین پر دفن کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ زمین پر دفن کر دیتا تھا، ماؤں پر ظلم کرتا تھا، باپ پر ظلم کرتا تھا. لیکن عرب والے نے جب میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو مدہوشی سے ہوش میں آ گئے. جو لوگ پیر کو خدا مانا، اب وہ لوگ پیر کو نہیں اللہ کو خدا مانا ہے. جو لوگ پتھروں کو پوجا، اب وہ پتھروں کو نہیں پوج رہا ہے. میرے مصطفیٰ آ گئے، اب خدا کی پوجا ہو رہی ہے، خدا کو مان رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کے آنے کے بعد عرب والے ہوش میں آ گئے، عرب والے ہوش میں آ گئے. اور ایسا ہوش میں آئے کہ دریا پر جب گھوڑے کو ڈالا انہوں نے تو دریا پار کر گیا، گھوڑا ڈوبا نہیں. تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑا ہم نے. میرے دوستو، یہ شادی کی محفل ہے، بات آئی تھی میں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، نیک عمل اور نیکی کمانے کی توفیق دے، اور اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنایا تو اپنے محبوب کی امتیوں میں پیدا کیا، وہ بھی وفادار امتیوں میں بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. تو میرے دوستو، یہ شادی کی محفل ہے. شادی کیا ہے؟ ایک سنت ہے. یہ طریقہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے. یہ اس لیے آج دیکھیے شادی کسی کے بھی گھر میں ہو رہی ہے، تذکرہ میرے رسول کا کیا جا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہو رہی ہے، قانون میرے نبی کا چل رہا ہے، شریعت میرے رسول کی چل رہی ہے. شادی ایک سنت ہے. یہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ پسندیدہ سنت ہے. اور جو اس سے انکار کر دے گا وہ بہت بڑا مجرم بھی کہلائے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کرنے کا کس انداز سے حکم دیا ہے، اس پر ہم تمام کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو اپنے نبی کا قانون ہر حال میں ماننا ہی پڑے گا، چاہے وہ شادی کا ماحول ہو یا عید کا ماحول ہو. جب بھی ہو ہر معاملے میں اپنے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اپنے نبی کا قانون ماننا پڑے گا، نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. تو میرے نبی کی بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ شادی جو لوگ کرتے ہیں وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. کئی چیز؟ 4 چیز. اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاں شادی ہو رہی ہے وہ دولت والے ہیں کہ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، خاندان کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں لوگ. نمبر 3، حسن کی بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں. نمبر 4، دینداری کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. میرے نبی نے دینداری پر توجہ فرمائی ہے، یعنی جس کے اندر دین ہے وہی کامیاب ہے، اور جس کے اندر دین نہیں ہے کتنا بڑا خاندان ہو وہ برباد ہے. جس کے اندر دین نہیں ہے صرف دولت ہے وہ بھی برباد ہے. جس کے اندر دین نہیں ہے وہ صرف حسن ہے وہ بھی برباد ہے. پتہ کیا چلا؟ میرے نبی نے فرمایا دینداری دیکھ کر کے شادی کرو. دینداری پر توجہ میرے نبی نے فرمایا. پتہ کیا ہے کہ دینداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ دولت ہو منع نہیں ہے، لیکن دین ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے. اے میرے دوستو، آج شادی کرنے سے پہلے کچھ مت دیکھو، صرف ایک ہی فارمولہ اپناؤ کہ لڑکا اور لڑکی دین پر چلنے والا ہے کہ نہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں. جب شریعت پر عمل کرنے والا لڑکا ملے، لڑکی ملے، بڑی شوق سے یہاں پر رشتہ کر لو، منظور ہے یہ بات.
اگر صرف دین نہیں دیکھو گے، دنیا دیکھو گے اور دولت دیکھو گے، حسن دیکھو گے تو بعد میں پریشانی آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا دینداری دیکھ کر کے شادی کرو، دینداری پر توجہ میرے نبی نے فرمایا۔ اگر دولت ہے دین نہیں ہے وہ رشتہ بیکار ہے، شہرت ہے، عزت ہے، حسن ہے، مال و دولت ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اگر دین نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اور دین ہے تو سب کچھ اچھا ہے، دولت بھی اچھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، شہرت بھی اچھی ہے اور حسن بھی اچھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بچہ ہو یا بچی ہو شریعت کے مطابق رہ کر کے اس کی شادی کرو۔ جب شریعت کے مطابق ان کی شادی کرو گے انشاءاللہ وہ رشتہ یہاں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا وہ دونوں مل کر کے ایک ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دینداری دیکھ کر کے کرو گے تب۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، شادی کے بعد اکثر بیوی اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دیتی ہے، لیکن میں ایک بہت قیمتی بات آج بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ اکثر بیوی شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں ہے اس کی الگ کیوں ہوا؟ تو میں یہاں پر ایک بات بہت قیمتی یہ بتانا چاہتا ہوں، ان بیویوں سے جس نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے، کیا تم جنت میں جانا چاہتی ہو؟ اگر وہ بولے ہاں تو اس کو بولیے گا کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو کہ اکیلے؟ اگر شوہر کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو تمہارے شوہر کی جنت کہاں ہے؟ شوہر کی جنت کہاں ہے؟ اس کی ماں کے قدم کے نیچے۔ اگر ماں ناراض ہوگی بیٹا جنت میں نہیں جا پائے گا، ماں کو تکلیف پہنچانے والا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان بیویوں سے میں کہتا ہوں جو اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کیا ہے، اگر تمہیں اس اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو اس کی ماں سے الگ مت کرو، اس لیے کہ اس کی جنت جو ہے اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اب اگر شوہر کو جنت میں لے کے جانا ہے، ساتھ میں جنت میں رہنا ہے تو ماں کے قدم کے نیچے سے ہو کے جانا پڑے گا، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ان بیویوں سے بھی کہتا ہوں، ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اپنے شوہر کو جنت میں لے کے جانا ہے اور جنت میں دونوں ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کی ماں کو الگ مت کرو، ماں بیٹا میں درار پیدا مت کرو، دوری پیدا مت کرو، اس لیے کہ تمہارے شوہر کی جنت جو ہے اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور جب تک ماں نہیں چاہے گی، جب تک ماں خوش نہیں ہوگی، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی، تب تک وہ بیٹا جنت میں نہیں جا پائے گا، تب تک اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں، ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ خدا کی رضا جو ہے ماں باپ کی رضا سے ہے، جس کی ماں راضی ہے، جس کا باپ راضی ہے، اس سے اس کا خدا بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک سوال کیا ہے صحابی رسول نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا؟ وہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت انس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کیسے پتہ کریں، ہم کیسے پتہ کریں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ غور کیجئے گا، آپ کو
بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا خدا آپ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کیسے پتا کریں؟ میرے نبی نے بہت پیارا جواب عطا فرمایا. پہلے کہیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. میرے نبی نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں اے انس، جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے. اگر ماں باپ اس سے راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. بات سمجھ رہے؟ آج اکثر مائیں بڑھاپے میں روتی ہے میرے بھائی. میں نے خود دیکھا ہے اس بات کو. بیٹا 5 وقت نمازی ہے لیکن ماں کو صحیح سے کھانا کھانے نہیں دیتا ہے، ماں کی دوائی لاکے نہیں دیتا ہے، پھر ماں کی علاج صحیح سے نہیں کرتا ہے، پھر 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے. وہاں نماز اب کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ اب راضی ہوگا تو راضی ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کیجئے، پھر اللہ بھی راضی ہوگا، پھر نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، سجدہ بھی قبول ہوگا، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ جب اللہ کو راضی کرو گے، رسول کو راضی کرو گے. تو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، رسول پاک کی رضا ہے. تو میرے دوستو پہلے ماں کو راضی کیجئے، پہلے باپ کو راضی کیجئے. میرے دوستو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک جنت نہیں ملے گی. کوئی جنت نہیں دلا سکتا ہے. نماز پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہی ہوگا، مرد دم تک پڑھنا ہے. ایک وقت بھی اگر قضا ہو جائے، ادا نہ کرے، یوں ہی چلے گئے تو اس کا سزا بھی ہوگا، جہنم میں بھی جلنا ہوگا. لیکن میرے دوستو سب سے پہلے آپ اپنی ماں کو راضی کیجئے، اپنے باپ کو راضی کیجئے، تب خدا راضی ہوگا. تب جا کے نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، سجدہ بھی قبول ہوگا، تلاوت بھی قبول ہوگی، صدقہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، سارا عمل قبول ہوگا. لیکن میرے دوستو آپ جانتے ہیں آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کی جنت کہاں ہے؟ میں پھر پلٹ کے آؤں گا وہیں پر جہاں سے بات میں چھوڑ کے آگے بڑھا ہوں، یعنی شادی کے تعلق سے پھر میں بولوں گا. لیکن ذرا آپ بتائیے آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے قدم کے نیچے. کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے قدم کے نیچے آپ کی جنت ہے. اور اس کا دروازہ کہاں ہے؟ باپ کے قدم کے نیچے. آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کی ماں آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، آپ کا باپ آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ دو شے راضی ہوں گے جنت آسانی سے مل جائے گی، اگر یہ راضی نہیں ہوں گے پھر جنت ملنا مشکل ہے. حضرت انس سے میرے نبی نے فرمایا اے انس، جسے پتا کرنا ہو خدا راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ پہلے جائے، اپنے گھر میں جائے، اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے. اگر یہ دو شے راضی ہے خدا بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہے. تو میرے دوستو ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھیے. اور میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، ان بیویوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کو اگر جنت لے کے جانا ہے، جنت میں ساتھ رہنا ہے، دونوں اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ مت کرو، اس لیے کہ اس کی جنت جو ہے اسی بڑھیا کے قدم کے نیچے ہے، اسی ماں کے قدم کے نیچے ہے. ماں چاہے گی بیٹا کو جنت ملے گی، ماں نہیں چاہے گی بیٹا جنت سے محروم ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھیے، ہمیشہ راضی رکھیے، ان کو ناراض ہونے مت دیجیے. یہ جو چاہتے ہیں ویسا عمل کیجیے، یہ جو مانتے ہیں پورا کیجیے، اس کے بعد کوئی کام میں ہاتھ لگائیے، انشاءاللہ پھر ہر معاملے میں کامیاب ہوں گے. آج لوگ دعا کرنے کہتے ہیں، کوئی امام صاحب سے کہتا ہے دعا کر دیجئے گا،
کوئی نمازی سے کہتا ہے دعا کر دیجئے گا، اور اکثر بیماری میں ہوتا ہے نا کہ فلاں مسجد میں دعا کرائیے، دعا کرائیے، منع نہیں ہے، امام سے دعا بعد میں کراؤ، نمازی سے دعا بعد میں کراؤ، پہلے اپنی ماں سے دعا کراؤ، پہلے اپنے باپ سے دعا کراؤ، اسی لیے کہ امام کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، نمازی کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اگر ماں دعا کر دے انشاءاللہ یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کسی سے بھی دعا کرائیے لیکن بعد میں کرائیے، پہلے اپنی ماں سے کرائیے، اپنے باپ سے کرائیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کی سند موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن امام سے دعا کرائیں گے اس کی کوئی سند نہیں ہے، نمازی سے دعا کرائیں گے اس کی کوئی سند نہیں ہے، کسی اور سے دعا کرائیں گے اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے دعا کرائیں گے اس کی سند ہے، گارنٹی ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شادی کیا ہے؟ سنت ہے، اب اس پر عمل بھی اسی انداز سے کرنی ہے، ایسا نہیں کہ سنت کے نام پر گانا گانے لگے، سنت کی آڑ میں لوگوں کو پریشان کرنے لگے، سنت کی آڑ میں بیٹی کی باپ سے جہیز مانگنے لگے، سنت کا نام لے کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، نہیں، سنت نبی کی ادا ہوگی، سنت کے مطابق کام کیجئے۔ آپ کی بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ ہر وقت نظر رکھیے کہ شادی میں جو ہے ہم کھانا کھلاتے ہیں، بارات لے کے جاتے ہیں، نکاح کراتے ہیں، لوگوں کو دعوت دے کے بلاتے ہیں، سب سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف شادی کے اندر کوئی کام نہیں ہونی چاہیے، تب آپ کی شادی کامیابی ملے گی، اس سے کامرانی ملے گی، اس سے اگر چاہتے ہیں یہ رشتہ کامیابی، اس رشتے کو کامیابی مل جائے تو ہمیشہ نبی کی سنت پر عمل کیجیے۔ اور شادی سنت مصطفیٰ ہے، دنیا میں آ کر کے ماں کا رشتہ بنتا ہے، باپ کا رشتہ بنتا ہے، بھائی کا رشتہ دنیا میں بنا، بہن کا رشتہ دنیا میں بنا، ماں باپ کا رشتہ دنیا میں بنا۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جس کا رشتہ آسمان پر بنا ہے، شادی کا رشتہ آسمان پر بنا، میاں بیوی کا رشتہ آسمان پر بنا، اس کے علاوہ جتنا رشتہ ہے وہ سب آ کے زمین پہ بنا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ دیکھیے زمین پر ہے، بھائی بہن کا رشتہ دیکھیے زمین پر ہے، چچا چاچی کا رشتہ دیکھیے زمین پر ہے، ننیال کا رشتہ زمین پر، ددیال کا رشتہ زمین پر۔ میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کا رشتہ آسمان پر بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ شادی بہت قیمتی چیز ہے یہ، لیکن سنت کے مطابق کیجئے۔ میں اکثر جگہوں پہ یہی کہتا ہوں کہ اللہ و رسول کو راضی کر کے اپنے گھر میں شادی اور اپنے بچوں کی شادی کرائیے، کہ ایسا نہ ہو کہ شادی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے، وہ کام کو انجام نہیں دینا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے رسول ناخوش ہو۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے، چاہے بیٹے کی شادی ہو، چاہے بیٹی کی شادی ہو، شادی میں ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، رسول پاک خوش ہو۔ اب شادی آسمان پر بنا، کیسے بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد جنت میں رکھا، کچھ دن رہے، کچھ مدت تک رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام
अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला जन्नत में सब कुछ है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, तन्हाई महसूस हो रही है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नींद का गलबा अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम सो गए। आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से एक हसीन व जमील लड़की को अल्लाह ताला ने बनाया, जिसका नाम हजरत हव्वा रखा गया। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, क्या देखते हैं? सामने एक खूबसूरत हसीन व जमील लड़की बैठी है, औरत बैठी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये कौन है? मेरे जैसा शक्ल इनका है, मेरे जैसा हाथ पैर इसके पास है, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तेरे लिए है, दिल बहलाने के लिए है, तुझे खुश करने के लिए है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ना चाहा, करीब आना चाहा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं आदम अभी नहीं, पहले इससे निकाह करो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा से हुआ। हजरत हव्वा से निकाह हुआ। निकाह होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब जाना चाहा। अल्लाह ने कहा, नहीं अभी नहीं, पहले महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ये जन्नत तेरी है, तूने बनाया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या महर अदा करूं? अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम ऐसा करो कि मेरे महबूब पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दो, हव्वा का महर अदा हो जाएगा। मेरे नबी पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दो, हव्वा का महर अदा हो जाएगा। यह आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और महर अदा किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा दोनों रहने लगे जन्नत में। एक मुद्दत तक रहा। अजान होने दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आदम का महर, हजरत हव्वा का महर आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। कैसे? दुरूद शरीफ पढ़ करके। हव्वा का महर आदम अलैहिस्सलाम अदा करते हैं दुरूद शरीफ पढ़ करके। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए आदम मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, हव्वा का महर अदा हो जाएगा। तो दुरूद व सलाम पढ़ना ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए हम लोग कहते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, पढ़ते रहिए। तो मेरे दोस्तों, आदम व हव्वा जन्नत में रहे एक मुद्दत तक, अल्लाह ने जब तक चाहा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा को अपनी मसलिहत से जमीन पर भेजा। ज़मीन पर भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में भेजा और हज़रत अम्मा हव्वा को जद्दा में भेजा। दोनों मियाँ बीवी अब अलग हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तौबा कबूल हो गई, कुछ दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर ख्याल आया कि जन्नत में मैं तो अकेले नहीं था, मेरी बीवी भी थी, वो कहाँ है? अब बीबी को ढूंढ रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गए? मक्का शरीफ। उस वक्त हजरत हव्वा जो है मक्का शरीफ में थी। आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से ढूंढना शुरू किए। अगर बीबी कहीं चले जाए उसको ढूंढना, और अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो कहना कि मैं अपने बाप की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है बीबी को ढूंढना, बीबी से मोहब्बत करना, बीबी को तलाश करना, बीबी से प्यार करना। ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए अगर कोई बीबी से प्यार करता है और कोई कहे कि क्या करते हो तो मचल के कहना, हम अपने बाप की सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं।
حضرت آدم علیہ السلام بیوی کی محبت میں ہندوستان چھوڑ رہے ہیں، پاکستان چھوڑ رہے ہیں، سری لنکا چھوڑ رہے ہیں، پہنچ رہے کہاں؟ عرب کے ملک میں پہنچ رہے ہیں، مکہ شریف پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، حوا وہاں پر موجود نہیں ہے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف دیکھتے ہیں، حوا وہاں پر موجود نہیں ہے، مزدلفہ کو دیکھتے ہیں، حوا وہاں پر موجود نہیں ہے، مقام منی کو دیکھتے ہیں، حوا وہاں پر موجود نہیں ہے، اور صفا و مروہ کا چکر لگاتے ہیں، بی بی نہ مل سکی، بی بی کہاں ملتی ہے؟ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں پر بی بی ملی ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، حسین و جمیل ہے، حوا کی نظر جو ہے حضرت آدم پر پڑتی ہے، آدم علیہ السلام کی نظر جو ہے حضرت حوا پر پڑی ہے، بی بی نے شوہر کو پہچانی ہے، اور شوہر نے بی بی کو پہچانی ہے۔ یہ عدا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اعلان فرما دیا، او دنیا کے حاجیوں آؤ حج کرنے، مقام منی گھوم لو، عرفات کا میدان گھوم لو، اور مزدلفہ گھوم لو، خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اور عرفات کے میدان میں آؤ گے، ایک بیوی کی سنت اور ایک شوہر کی سنت ادا کرو، حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، بی بی سے محبت کرنا، بی بی کو تلاش کرنا۔ حضرت آدم تلاش کرتے کرتے کہاں گئے؟ مقام عرفات میں، جہاں حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، اس میدان میں اللہ نے فرمایا اے حاجیو آؤ، میرے گھر کا طواف کرو، خانہ کعبہ کا چکر لگاؤ، مقام منی گھومو، مزدلفہ گھومو، عرفات کا میدان گھومو، اور یہاں پر آؤ گے حج مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ بیوی سے محبت اور شوہر کی یاد وہاں پر منانے کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو بیوی ایسی ہو جو سنت پر عمل کرنے والی ہو، شوہر ایسا ہو کہ نبی کی شریعت پر چلنے والا ہو، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو یقیناً میرے دوستو یہاں بھی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، وہاں بھی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو رشتہ تلاش کیجئے تو ایسے انداز میں کیجئے کہ دونوں گھر اسلام کے طریقے پر سنت پر عمل کر کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوں۔ ایسے گھر سے اپنا رشتہ جوڑو، ایسے گھر میں اپنا رشتہ کرو جہاں پر نبی کا ماننے والا ہو، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں۔ نبی نے فرمایا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں، ایک دولت کی بنیاد پر، ایک شہرت کی بنیاد پر، ایک حسن کی بنیاد پر، ایک خاندان کی بنیاد پر، اور ایک دینداری کی بنیاد پر۔ جو دینداری کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ کیا پتا چلا کہ دینداری کی بنیاد ہمیں دیکھنی ہے، دین دیکھنا ہے، شریعت دیکھنا ہے، دولت نہیں دیکھنی ہے، شہرت نہیں دیکھنی ہے، خاندان نہیں دیکھنی ہے، پہلے ہمیں دیکھنا ہے تو نمازی دیکھنا ہے، نمازی دیکھنا ہے، روزے دار دیکھنا ہے، شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ اس گھر میں ہے کہ نہیں ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے دوستو، اگر دولت بہت ساری ہے، نمازی نہیں ہے، وہ دولت بیکار ہے، وہ گھر بیکار ہے۔ خاندان بہت اچھا ہے، شہرت ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، سب کچھ ہے، اگر اس گھر میں نمازی نہیں ہے، اس گھر میں روزے دار نہیں ہے، اس گھر میں شریعت کے پابند نہیں ہے، وہ دولت بیکار ہے، وہ شہرت بیکار ہے، وہ عزت بیکار ہے۔ پتا کیا چلا کہ نبی نے جو فرمایا وہی حق ہے، اور اسی پر قوم مسلم کو عمل کرنی ہے، اسی پر عمل کرنی ہے، اور اسی پر کامیابی ہے۔ دولت بھی دیکھیے، شہرت بھی دیکھیے، عزت بھی دیکھیے، یہ سب بعد میں دیکھیے، لیکن پہلے دین دیکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دولت کو چھوڑ دیں، شہرت کو چھوڑ دیں، نہیں۔ دولت ہو، نمازی ہو، اس سے بہتر گھر کوئی نہیں ہے۔
शोहरत हो, शरीयत हो उस घर में, उससे अच्छा घर कोई नहीं है। नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, खानदान ऊंचा हो, खानदानी लोग हो और उसी घर में नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हो, वो घर सबसे अच्छा है। वो घर अच्छा यहाँ भी है और वहाँ भी है। मेरे दोस्तों, अगर जिस घर में दीन है वही घर अच्छा है, और जिस घर में दीन नहीं है वही घर बर्बाद, वही घर यहाँ भी बर्बाद है, वहाँ भी बर्बाद है। और जिस घर में दीन है, जिस घर में इस्लाम है, जिस घर में शरीयत है, वही घर कामयाब है। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर महफिल को ख़त्म करके नमाज पढ़ने की तरफ चला जाए। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक गलत क्या बात है बताऊं? नमाज 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल पर फर्ज होती है। यानी हद बुलूगियत से लेकर के मौत की आखिरी सांस तक नमाज फर्ज है। आप नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, वो पढ़ते, सब अच्छा है, लेकिन गलत क्या बात है कि आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यही गलत है। आपके घर के लोग नहीं पढ़ते हैं, यही गलत है। आज यहाँ अगर उस पर सख्ती नहीं कीजिएगा, उसको नमाजी नहीं बनाइएगा, उसको दीनदार नहीं बनाइएगा, कल आपके सामने से वो दोज़ख में जाएगा, आपकी ताकत नहीं होगी कि उसको बचा पाइएगा। कोई किसी को वहां नहीं बचा पाएगा। अगर बचाना है, जीते जी यहीं पर बचाइए। अपनी औलादों से अगर मोहब्बत है, अपने घर वालों से प्यार है, तो जीते जी उसको नमाजी बनाइए, शरीयत पर अमल करने वाला बनाइए। आप नमाज पढ़ते हैं, यह अच्छी बात है, आपके घर के लोग नहीं पढ़ते हैं, यही गलत बात है। जहां आप नमाजी है वहीं पर अपने घर के लोगों को भी नमाजी बनाइए। जहां आप जन्नत में जाना चाहते हैं वहीं पर अपने घर के लोगों को भी जन्नत में लेके चलिए। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, यानी जो बातें फर्ज है उस पर अमल नहीं करेंगे, कल वहां फंस जाएंगे। अगर मोहब्बत है अपने घर वालों से, प्यार करते हैं अपनी औलादों से, अपनी माँ और बाप से, अपने घर के बच्चों से, बूढ़ों से, तो उनको कहिए कि इस घर में रहना है तो शरीयत के मुताबिक रहना होगा, 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा। इसलिए कि मेरे भाइयों, जो नमाज पढ़ता है वो कामयाब है, जो नहीं पढ़ता है वो नाकामयाब है, वो कामयाबी उसके पास नहीं है। इसलिए कि रोज़े मासर सबसे पहली बात पूछी जाएगी, नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, रोज नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, किस दिन की कितनी नमाज पढ़ा है, किस दिन की कितनी नमाज पढ़ा है। फिर मैं कहता हूं, आप नमाज पढ़ते हैं, वहां तो कह दीजिएगा हम नमाज लेके आए हैं। आपके बेटा से पूछा जाएगा, आपकी बेटी से पूछा जाएगा, आपकी बीवी से पूछा जाएगा, आपकी बहन से पूछा जाएगा कि नमाज कहाँ है, नमाज दिखाओ, नमाज किस दिन की कितनी नमाज पढ़ के आए हो। वो लोग क्या दिखाएंगे? इसलिए चाहते हैं वो लोग वहां कामयाब हो जाए, वो लोग वहां जन्नत के तरफ जाए, तो वो काम आपको, हमको, सबको मिलके इसी दुनिया में रह के करना होगा। और काम यह है, जहां नमाज में आप खड़े होते हैं वहीं पर अपने बच्चों को भी सख्ती कीजिए। जैसे फजर में आप अपनी बिस्तर छोड़ के मस्जिद के तरफ आते हैं, उसी तरह अपने घर वालों से भी कहिए कि तुम भी बिस्तर छोड़ो और जाए नमाज में खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। अल्लाह राजी होता है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह अगर नाराज हो गया, यहाँ भी परेशान रहेंगे, वहाँ भी परेशान हो जाएंगे। यहाँ तो परेशान होंगे ही, और वहाँ परेशानी ये होगी कि दोज़ख में जाके जलना होगा, वहां कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को कबूल फरमा, और इसी महफिल मिलाद के सदके में 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा।
اور ہم سب کو اپنے گھر میں تبلیغ دین اسلام کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے لیے 5 وقت نماز پر سختی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں مولا، وہیں پر میرے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میرے دوستو، میں اب اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اسی لیے کہ اب نماز کا بھی وقت ہو گیا، شادی کا بھی ماحول ہے، شادی میں ٹائم بہت کم رہتا ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، سیاست کی آڑ میں مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے ہیں۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے ہیں، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے ہیں۔ آئیے انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر